बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर, नूरानी अमलियात कोर्स। इस सिलसिले में आज की वीडियो है वीडियो नंबर 3। आज इंशाअल्लाह ताला हम दुरूद शरीफ की ज़कात सीखेंगे, समझेंगे। मैं आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को दुरूद इब्राहिमी की ज़कात बताऊंगा। दुरूद इब्राहिमी ये है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को 2 ज़कातें बताऊंगा, दुरूद शरीफ की 2 ज़कातें बयान करूंगा। आप चाहें तो दोनों ज़कातें अदा कर सकते हैं, दोनों आमाल कर सकते हैं, चाहें तो एक कर सकते हैं। ज़्यादा तरक्की हासिल करना चाहें रूहानियत में तो दोनों आमाल कर लें। दुरूद शरीफ का अमल बहुत ज़्यादा बरकत वाला है, बहुत बड़ी अज़मत वाला है। कोई आमिल बन ही नहीं सकता दुरूद शरीफ के बग़ैर। कोई शख्स कहता है कि मैं अमलियात करता हूँ, मैं रूहानियत के सिलसिले से वाबस्ता हूँ, आप उससे पूछें क्या दुरूद शरीफ की ज़कात अदा की है? अगर वो कहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो कहता है मैंने दुरूद शरीफ की ज़कात अदा नहीं की है, दुरूद शरीफ का मैं अमल नहीं जानता, या मैंने दुरूद शरीफ का अमल नहीं किया, तो वो आमिल नहीं है, वो झूठ बोलता है। दुरूद शरीफ के बग़ैर रूहानियत के मकाम व मर्तबे पर कोई फाइज़ हो ही नहीं सकता। देखें, एक आमिल पूरी ज़िंदगी कोई और अमल करता है, कोई और चिल्ला करता है, एक आमिल दुरूद शरीफ का अमल करता है। दोनों में फ़र्क है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक हिकायत बयान की जाती है कि एक बादशाह ने ऐलान किया अपनी सल्तनत में, आज के दिन मेरी मेहरबानी तुम लोगों पर इतनी ज़्यादा होगी, जो चीज़ तुम्हें चाहिए उस पर हाथ रखो। जिसने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो उसकी चीज़ हो गई। जिसने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो चीज़ उसकी हो गई। बादशाह के महल में लोग आए, लाखों की तादाद के अंदर, किसी ने किसी चीज़ पे हाथ रखा, किसी ने किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखा। एक खातून आई, एक बुढ़िया आई, उसने जाकर बादशाह के सर पर हाथ रखा। बादशाह ने पूछा कि ये क्या कर दिया तुमने? उसने कहा किसी को गाय चाहिए थी, किसी को भैंस चाहिए थी, किसी को जेवर चाहिए था, चांदी सोना, किसी को पैसे दिरहम दिनार चाहिए थे। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब देखें वो खातून कितनी अक्लमंद थी। अगर उसको सोना चाहिए होता सोना उठा लेती, चांदी चाहिए होता चांदी उठा लेती, कोई जानवर उठा लेती, किसी भी चीज़ पर हाथ रखती। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक सब कुछ दिया, सबको दिया। लेकिन इस चालाक खातून ने बादशाह के सर पर हाथ रखा कि ये बादशाह मेरा हो जाए तो पूरी सल्तनत मेरी हो जाएगी, मैं रानी बन जाऊंगी। तो इसी तरह दुरूद शरीफ का आमिल एक कामयाब आमिल है, एक अक्लमंद आमिल है। एक आमिल अमल करता है कि मैं जिन्नात को ताबे करूँगा, मैं जिन्नात से दोस्ती करूँगा, मैं मोकिल को ताबे करूँगा, मैं मोकलात को हाजिर करूँगा, मोकला से दोस्ती करूँगा, मैं कशफ का अमल करूँगा। जो जिस मकसद के लिए करता है उसको वही मकसद मिलता है। जिन्नात का अमल करने वाला जिन्नात को पा लेता है, मोकलात को अमल करने वाला मोकलात को पा लेता है, हाजरात को पाने वाला हाजरात को पा लेता है, कशफ को पाने वाला कशफ को पा लेता है। लेकिन दुरूद शरीफ का आमिल जो होता है, जो अमल करना चाहता है, वो किसको पाना चाहता है? अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, वो किसको पाना चाहता है? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर बैठता है। दुरूद शरीफ का आमिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठता है। और जिसको हुजूर के कदमों में जगह मिल गई तो आप बताओ उसको क्या चाहिए? उसको कोई जिन्नात की परवाह नहीं है, उसको कोई मोकलात की परवाह नहीं है, उसको कोई कशफ की परवाह नहीं है, हाजरात की परवाह नहीं। जब मालिक हमारे हो गए तो फिर हमें क्या चाहिए? समझो बात को। जब मालिक मिल गया, मालिक के कदमों में बैठ गए, मालिक के कदमों में जगह मिल गई, आका और मौला के कदमों में जगह मिल जाए, फिर कोई जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिन्नात की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोकलात की नहीं पड़ती, हाजरात की नहीं पड़ती। फिर ये जिन्नात भी आपके कदमों में होंगे, मोकलात भी आपके कदमों में होंगे। ये कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, आप गनी हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों से आप इस्तिस्ना हासिल करेंगे। आप तो तलब रखेंगे कि बस मालिकों के कदमों में जगह मिल जाए।
سوچو سوچو روحانیت میں اگر مقام و مرتبہ چاہیے تو مالک مل گیا، پھر کیا چاہیے؟ وہ مالک، وہ آقا، وہ مولا جن کے خاطر اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جو کائنات کی خوبصورتی ہے، جو کائنات کی زیب و زینت ہے، جس کی وجہ سے، جس کے دم سے، جس کے صدقے سے کائنات میں رونق ہے، وہ نہ ہوتے تو آج کائنات میں سورج نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو یہ چاند نہ چمکتا، آج وہ نہ ہوتے تو پھول نہ کھلتے، آج وہ نہ ہوتے تو یہ پھول نہ مہکتے، وہ نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے، اللہ کی قسم وہ نہ ہوتے تو کعبۃ اللہ بھی نہ ہوتا، مدینہ منورہ بھی نہ ہوتا، گنبد خضرا بھی نہ ہوتا، یہ ہمیں قرآن بھی نہ ملتا۔ اگر عقل مند ہو، سمجھدار ہو، روحانیت میں ترقی چاہتے ہو، بلند مقام و مرتبہ پر جانا چاہتے ہو تو درود شریف کو اپنا لو۔ درود شریف میں جو کامیابی ملنی ہے، کامرانی ملنی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمام اعمال کا انکار کر رہا ہوں، نہیں، انکار نہیں ہے، لیکن درود شریف کے بغیر تمام اعمال ادھورے ہیں۔ درود شریف کو اپنانا ضروری ہے۔ درود شریف کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، باتیں میں بہت زیادہ بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ لوگ کہیں گے قاری صاحب اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، لوگ کہیں گے قاری صاحب یہ یوٹیوب پر آ کر شیخیاں مار رہا ہے۔ اس طرح میں آپ کے سامنے قصے بیان نہیں کرتا، ذاتی واقعات، ذاتی تجربات بیان نہیں کرتا۔ جو میرے ساتھ معاملات گزرے، جو مجھ پر انعامات اور مہربانیاں ہوئی، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ خاص لوگوں کو، چاہنے والوں کو الحمدللہ بتاتا رہتا ہوں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ان کو راستہ ملتا رہے۔ ادھر میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی اور کی بات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک لندن میں ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، شاگرد ہیں، کہنے کے اندر تو شاگرد ہیں لیکن بزرگ ہیں میرے، 80 سال ان کی عمر ہے اور لندن میں رہتے ہیں۔ محمد موسیٰ نام ہے ان کا۔ میں الحمدللہ ان کا نام لیتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میرے بزرگ ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، محمد موسیٰ نام ہے، اور وہ درود شریف کے عامل ہیں، اور انہوں نے ایک مہربانی کی، احسان کیا، میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ایسا محبت کا اظہار کیا کائنات میں شاید کوئی کسی کے ساتھ نہ کرے۔ انہوں نے ایک دن مجھے کال کی، کہا کہ قاری صاحب میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے 2 سالوں کے اندر 2 کروڑ بار درود شریف پڑھا ہے۔ 2 سالوں میں 2 کروڑ بار میں نے درود شریف پڑھا ہے، اور یہ درود شریف آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبولیت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا فیض آپ کو عطا فرمائے۔ وہ مجھے اپنا استاد مانتے ہیں، حالانکہ میں ان کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جو بندہ 2 سال میں 2 کروڑ بار درود شریف پڑھے تو میری اس کے سامنے ایک کیا اوقات ہے۔ اچھا، ان کے درود شریف بخشنے کی وجہ سے، تحفہ کرنے کی وجہ سے، ہدیہ کرنے کی وجہ سے جو میرے اوپر مہربانی اور انعامات ہوئے، بہت زیادہ ہوئے، میں وہ ابھی بیان نہیں کرتا۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک بات یہ بتا دیتا ہوں، اس درود شریف ہدیہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان فرمایا۔ 1 سال میں 3 بار مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا شرف ملا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ملا، 4 مہینے کے گیپ سے مجھے کعبۃ اللہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے کی توفیق اور سعادت ملی۔ اس سے بڑھ کر میں کیا آپ کے سامنے فیض بیان کروں؟ نہ میرے پاس پیسہ، نہ میرے کوئی تعلقات، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہوا؟ مالکوں کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ اس طرح آپ درود شریف کو پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، روحانیت میں ترقی ملے گی، بلندی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بزرگ جو تھے آسمان میں اڑتے تھے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، صاحب کرامت تھے، وہ آسمان میں اڑتے تھے۔ میرے جیسا نابینا آدمی 2 قدم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ سال میں 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرف ملے، وہ جہاز میں اڑ کر گیا۔ میرے جیسا نابینا آدمی تو ہوا میں اڑا، جہاز میں اڑا۔ اس بزرگ کے درود شریف کی وجہ سے، ہدیہ کرنے کی وجہ سے، میرے جیسا نابینا آدمی بھی ہوا میں اڑنے لگا۔
میرے جیسا گناہگار آدمی بھی ہوا میں اڑنے لگا، اگر ان کے درود شریف بخشنے کی وجہ سے میں جہاز کے ذریعے سے اڑ کر حضور کے قدموں میں پہنچا، اگر میں خود 2 کروڑ بار درود شریف پڑھتا تو دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا پھر مجھے کیا مقام و مرتبہ ملنا ہوتا۔ تو یہ تمہید اسی لیے باندھی ہے کہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ درود شریف کے بغیر چارہ نہیں ہے، درود شریف کے بغیر عملیات نہیں ہے، درود شریف کے بغیر روحانیت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے درود شریف کے 2 اعمال بیان کرتا ہوں۔ اعمال بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ ویڈیوز کو لائک اور شیئر نہیں کرتے، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، امید ہے کہ آئندہ میری آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ یہ نوچندی جمعرات سے عمل شروع کریں یا نوچندی پیر سے عمل شروع کریں۔ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے، باوضو حالت میں عمل کریں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کریں، عمل کے دوران خوشبو کا استعمال کریں، مکمل یقین اور عقیدے اور ایمان کے ساتھ یہ عمل کریں۔ جگہ کی پابندی بھی ضروری ہے اور ٹائم کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اس عمل میں حصار نہیں ہے، حصار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس عمل میں کوئی رجت کا خطرہ نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں، ہر شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ روزانہ اس عمل کو، درود ابراہیمی کو روزانہ 313 بار پڑھنا ہے 40 دنوں تک۔ 313 بار آپ درود ابراہیمی کو پڑھیں گے 40 دنوں تک۔ 40 دنوں میں آپ درود ابراہیمی کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد زندگی بھر درود ابراہیمی کو 21 بار پڑھتے رہیں تاکہ عمل آپ کے کنٹرول میں رہے، اختیار میں رہے۔ دوسرا عمل بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے کہ نماز عشاء کے بعد عمل کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر کرنا ہے، جگہ کا اور ٹائم کی پابندی کرنی ہے، مکمل تنہائی کے اندر کرنا ہے، یقین کے ساتھ، عقیدہ ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ 3125 بار روزانہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 3125 بار روزانہ پڑھیں گے، 40 دنوں میں 1.25 لاکھ بار درود شریف پورا ہوگا۔ اس کے بعد کم سے کم 21 بار درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ عمل آپ کا 40 دنوں میں مکمل ہو گیا۔ 40 دن بعد کچھ صدقہ کریں، کچھ خیرات کریں یا بچوں کو کوئی شیرینی، کوئی مٹھائی وغیرہ کھلا لیں اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اور یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کریں تو پھر کامیابی ہوتی ہے۔ عمل کے دوران شریعت کی پابندی جو کہتا ہوں وہ لازماً ہے۔ آپ عمل کرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، عمل کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، عمل کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں عمل کا۔ نماز کے بغیر، دینداری کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیٹ میں حرام ہو، منہ میں جھوٹ ہو، غیبت ہو، آپ 3125 بار نہیں 1 لاکھ بار بھی پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور پر درود بعد میں، حضور کی غلامی پہلے ہے۔ شریعت کی پابندی کریں گے، شریعت کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کے ساتھ ایک سختی ہے، ایک پابندی یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ یہ کوشش کریں کہ خوشبو لگا کر رکھیں، خوشبو کے بغیر نہ رہیں، اپنے آپ کو معطر رکھیں اور بدبودار چیزوں سے بچیں، مسواک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کا آپ کو فیض ملے گا، ایسا فیض ملے گا، ایسا فیض ملے گا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے اور اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ مدینہ مدینہ ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ باقی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ میں کہوں سیب میٹھا ہے، آپ نے کبھی زندگی میں سیب کھایا ہی نہ ہو تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ سیب کیا ہے اور میٹھا کس کو کہتے ہیں؟ ایک بار سیب تو کھا کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ سیب کتنا میٹھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ کریں گے اور جتنے بھی آپ اعمال کریں گے، سورہ فاتحہ کے، آیت الکرسی کے، مزمل شریف کے اور سورہ فلق، سورہ ناس کے، سورہ یاسین کے، جتنے بھی اعمال کریں گے، جنات کو نکالنے کے، جادو کے توڑ کے، نظر بد کے توڑ کے،
طرح طرح کے جتنے بھی آپ اعمال کریں گے سب میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور ان اعمال میں پاور جو آتی ہے درود شریف کی برکت کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ درود شریف کے بغیر وہ اعمال ادھورے ہیں، اور ان اعمال کو کریں۔ آپ کا جو سوال ہو کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ میری طرف سے ان اعمال کی آپ کو دل سے، محبت سے، عقیدت سے اور اجازت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو، آپ سے بھی راضی ہو، مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی جگہ عطا فرمائے۔ درود شریف کی فضیلت اور فیض ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روحانیت میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ آج جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو روحانیت میں اللہ وہ مقام عطا فرمائے، وہ مرتبہ عطا فرمائے جس مقام و مرتبے کے بعد کبھی کوئی زوال نہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔